अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, हम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें जो है वो लेकर आए हैं और अहम डेवलपमेंट जो गुज़श्ता 24 घंटे में खबरों के हवाले से हुई वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाजरीन, जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो सालिस हैं वो एक्टिव हुए हैं और दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका, इनको तजावीज़ 10 रोज़ा जंग बंदी की दी गई है। ये कहाँ तक अमल होगा? और नाजरीन, जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल हमलों की क्या है। और उसके बाद नाजरीन हम आपको बताएंगे कि गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातों के हवाले से, उसमें क्या पेशरफ्त हुई ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो कश्मीर का मामला है वो डेडलॉक का शिकार क्यों हो रहा है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन चलते हैं खबरों की जानिब, और जो सबसे बड़ी खबर है वो हम आपको पहले बताते हैं कि ईरान अमेरिका जंग, और उसमें सालसीन ने तजावीज़ पेश की हैं कि 10 रोज़ा जंग बंदी की जाए। तो उसमें कौन कौन सामने आया है और ये हम आपको बताएंगे। और नाजरीन, पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमलों की क्या सूरत हाल है। तो नाजरीन, हमलों की सूरत हाल ये है कि तकरीबन जो है 7-8 शहर जो हैं ईरान के, उन पर हमले किए जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो हमले जो किए जा रहे हैं वो ईरान का शहर कशम है, जहाँ पर सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, उसको ज़्यादातर हमलों की ज़द में है वो। उसके अलावा नाजरीन यज़द है, उसके अलावा नाजरीन बंदर अब्बास है, अबू मूसा है, सीरक है, काफ़ी शहर जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और बड़ा वहाँ पर नुकसान जानी भी हुआ है और तनसीबात का भी नुकसान हुआ है। और ये जो आयरलैंड है नाजरीन, इनके जो अपना कशम के इर्द गिर्द जो आयरलैंड है उनको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उधर जो तनसीबात हैं उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये हमलों का सिलसिला जो है ये अमेरिका की जानिब से जारी है। उसके बाद हम ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने नाजरीन जो 4-5 जो अरब ममालिक के जहाँ जहाँ भी तनसीबात हैं उनकी तबाही उतार दी है। वो नाजरीन इस तरह के आप ये देखें कि जो उर्दन का शहर है वो जहाँ उनकी बेसिस थी अमेरिका की, वहाँ पर बड़ा नुकसान पहुँचा है। वहाँ पर ताज़ा जो हमले किए गए हैं तो वहाँ जो भी उनकी रिपेयरिंग की जगह थी वो भी तबाह हुई हैं। और उसके अलावा नाजरीन जो उनका जो रडार सिस्टम है वो, और उसके अलावा जो मिसाइल लॉन्चर पैड वो तबाह हुए हैं। और नाजरीन वेयर हाउस वो तबाह हुए हैं। और जहाँ जहाज़ खड़े हुए उनके जहाज़ जो हैं जो लड़ाका त्यारे उनको नुकसान पहुंचा है, वहाँ से वो शिफ्ट कर लिए गए हैं। और बड़े पैमाने पर नाजरीन आपको हमने बताया था कि गुज़श्ता रोज़ 2 फौजी उनके जो अमेरिका के वो जाँ बाक हुए और 4 ज़ख्मी। और इसके अलावा भी मुतअद्दिद नाजरीन जो है वो फौजी बताया जा रहा है कि जाँ बाक हुए हैं, मगर वो जंगों में छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, तो इसीलिए ये खबरें सामने नहीं आ रही। उसके अलावा नाजरीन, इसके अलावा नाजरीन जो ईरान के कामरान, बुशर, यज़द, ये सारों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बदले में ये सारे जो हैं ये अपना बहरीन पर ताज़ा हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से। तो बहरीन में भी बड़ी तबाही मची है।
اور بڑا نقصان پہنچا ہے. اسی طرح جو ان کے اڈے تھے، ان کے جو ویئر ہاؤس تھے، اور جہاں یعنی فوجیوں کی رہائش گاہ اور ریپیئرنگ کی ورکشاپیں اور ریڈار سسٹم، یہ سب تباہ کر دیے گئے ہیں ناظرین. تو وہاں پر بھی بڑی تباہی کے آثار ہیں ناظرین. تو یہ تازہ ترین حملوں کا سلسلہ دونوں طرف سے جاری ہے. جیسے ہی امریکہ جتنی جگہوں پر امریکہ حملے کرتا ہے، اتنی ہی ممالک میں اتنی ہی بیسز پر ایران حملے کرتا ہے. اور جو ایران ہے، ان کے حملے ایگزیکٹ اور بالکل کارگر حملے ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اور وہ بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. مگر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں طرفین جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ جو جنگی حکمت عملی میں اور جنگ میں جو ہے وہ فوقیت، اور جنگ میں جو کہتے ہیں کہ اس ٹائم بھی جو ہے ایران کا پلڑا بھاری ہے جنگ میں. تو امریکہ جو ہے وہ اس کا یہی تھا کہ وہ کسی طرح دوبارہ بمباری کی جائے اور ایران اپنی کچھ شرائط کم کرے اور نیچے آ جائے، اور کچھ نہیں. وہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ایران جھکنے والا نہیں ہے، نہ اس کے میزائل ختم ہونے والے ہیں، نہ میں وہاں قبضہ کر سکتا ہوں، نہ میں وہاں جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. یہ سارا جو ہے امریکہ کو پتہ ہے. یہ جو جنگ ہے دوبارہ شروع کی گئی ہے، یہ کوشش تھی کہ ایک آبنہ ہرمز جو ہے اس پر قبضہ کیا جائے. یہ تیسرا آپشن ہے ناظرین. جو پہلا آپشن تھا، آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا. معاملہ یہاں سے کہ نیتن یاہو نے غلط انفارمیشن ڈونلڈ ٹرمپ کو دی اور پھر حملہ کیا گیا. اور یہ غلط انفارمیشن یہی تھی کہ جیسے ہی حملہ ہوگا تو عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور ہمارا قبضہ ہو جائے گا. وہ ساری ناکامی ہوئی، اور بڑا تباہی اور بڑا مالی نقصان جو ان کے علائے جہاں تنصیبات ہیں ان کو بھی بڑا نقصان ہوا ناظرین، مالی، اور امریکہ کو بھی بڑا مالی نقصان ہوا. تو اس کے بعد پھر امریکہ آیا، یورینیم افزودگی کا معاملہ کو اٹھا دیا. پھر اس کے بعد اب تیسرا معاملہ آ گیا یہ آبنہ ہرمز کا. تو یہ اس کو پتہ ہے کہ اچھی طرح اب وہ صرف یہ بمباری یہ دوبارہ جو شروع ہوئی ہے، یہ سارا معاملہ اس لیے شروع ہوا ہے کہ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ اگر مذاکرات ہوں تو میرا تھوڑا سا جو ہے فیس سیونگ مجھے مل جائے اور میرا پلڑا مذاکرات میں بھاری ہو. تو وہ ایران کبھی نہیں چاہے گا، کبھی نہیں ہونے دے گا. وہ تازہ بیان میں آپ کو جو ہے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں ان کے ترجمان ہیں، جو انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایران کے وزیر خارجہ کے ترجمان جو ہے اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا کہ ہمیں پیغامات مل رہے ہیں 10 روزہ جنگ بندی کے، تو ہم جو ہے مذاکرات کا دروازہ ہمارا بند نہیں ہے. اور یہ ہے کہ کوئی بھی جو ممالک ہیں، جو یہ ہمارے عرب ممالک ہیں، یہ ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر اگر یہ دشمن کے لیے سرزمین استعمال ہوگی تو ہم اس پر حملے جاری رکھیں گے. تو ہمیں پیغامات 10 روزہ جنگ بندی کے مل رہے ہیں، یہ انہوں نے تصدیق کی ہے. ابھی ہاں نہیں کی کہ ہاں ہم 10 روزہ جنگ بندی کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کا یہ ہے کہ یہ تو ہے ہوئے یعنی کہ وزیر خارجہ کے ترجمان ہیں، مگر جو وزیر خارجہ عباس عراقچی ہے ان کا آپ بیان سن لیں ناظرین. انہوں نے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ جو ہے اب تب تک جاری رہے گی جب تک میدان میں واضح برتری نہ حاصل ہو جائے. تو ان کا مورال کا لیول آپ یہ دیکھ لیں ناظرین، ان کے بیان کا اور ان کا جو مورال ہے وہ دیکھ لیں کہ اتنا جو ہے
وہ وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، مگر ان کا morale ڈاؤن نہیں ہوا، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس جدید ترین جو اپنا میزائل ہیں، وہ ان کی کھیپ بڑی تعداد میں بڑے بڑے لمبے ٹنل جو ہیں اس میں موجود ہے۔ انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے وہ جو ہے وہ ان سے حملہ بھی نہیں کیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور ناظرین، اگر ان کے جملے کو ہم جو ہے وہ اس کو پنجابی میں ہم جو ہے وہ لیں، تو انہوں نے کہا کہ ہون جڑا ہے فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے، ایک پاسے گل لگ ہی جانی چاہیے۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ اب یک طرفہ فیصلہ ہو جائے کہ کون جو ہے میدان میں زور ہے، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے۔ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ثالثین جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس کا خیر مقدم امریکہ کے جو امریکی وزیر خارجہ جو ہے وہ مارکو روبیو، انہوں نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ یہ 10 روزہ جنگ بندی کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے حملے کیے تھے وہ جو ہے آبنا ہرمس میں وہ جو جہازوں پر خلاف ورزی کی گئی تھی، اس وجہ سے ہم نے حملے کیے تھے، تو 10 روزہ جنگ بندی کا انہوں نے بھی خیر مقدم کیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اب جو ہے شاید یہاں سے بھی ایران سے بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کیا جائے اور 10 روزہ دوبارہ جنگ بندی کی جائے، مگر ایران جو ہے جتنا ایران امریکہ کو یا اسرائیل کو سمجھتا ہے، میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو دنیا کے ممالک ہیں کوئی بھی اتنا نہیں جانتے امریکہ کو اور اسرائیل کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، امریکہ نے ایران پر کئی دہائیوں سے پابندیاں عائد کر رکھی تھی، مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ہم پر حملے سے بعد نہیں آئیں گے، ان کی حرکات اور ان کی جو نیچر ہے وہ یہ سب ایران سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے ایران نے ناپید مسائل کے اندر بھی اپنے جو ہے تیاری جاری رکھی، اور اتنے بڑے پیمانے پر جاری رکھی کہ آج سپر پاور ہے اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ میں نبر آزما ہے، اور ایران کا پلڑا بھاری ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے آنے والے حالات کو سمجھا۔ مگر کافی ممالک جو ہیں وہ انہوں نے جو اگر جنگوں میں اور کافی معاملات میں مار کھائی ہے تو وہ اسی وجہ سے کھائی ہے کہ ناظرین آنے والے حالات کو نہیں جانا، نہ تیاری کی اس کی۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین ایران کے حوالے سے اب یہ ایک قسم کی ہم سمجھ لیں کہ خوش خبری ہے۔ اگر دونوں ممالک 10 روزہ جنگ بندی کرتے ہیں پھر مذاکرات شروع ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ نہ جو ہے ایران نے پیچھے ہٹنا ہے اپنی شرائط سے۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہوگا، کہاں تک پہنچے گا، یہ پھر دوبارہ جنگ شروع ہوگی یا معاملات آگے 10 روزہ سے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں پہلے 10 روزہ جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ہمیں آئندہ 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا ناظرین۔ اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں تازہ ترین صورتحال جو پی ٹی آئی کی گزشتہ روز سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ پاکستان میں سماعت کون سی تھی وہ آپ کو ہم نے گزشتہ روز بھی بتایا تھا کہ علیمہ خان انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس وجہ سے وہ پہلے ہائی کورٹ میں کی تھی، وہ اب پہنچ گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر ناظرین حیران کن بات ہے کہ یہ بات بھی ڈسکس میں آئی کہ یہ جناب علی باہر آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا کسی ورکشاپ والے کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے یا کسی
وہ دفتر کے کلرک کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ آ کے باہر جو ہے اس سے جو ملاقات کر کے سیاسی گفتگو وہ کرتے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر، ایکس وزیر اعظم جو ہے وہ جیل میں ہے، اگر وہ کوئی بھی بات کرے گا وہ سیاسی نہیں کرے گا تو اور کیا، وہ کیا بات کرے گا؟ تو وہ اب ناظرین جب سماعت ہوئی اور اس میں ساری گزارشات وکلا نے پیش کی تو سپریم کورٹ میں جو بینچ تھا اس نے ناظرین ابھی آرڈر یہ جاری کیا ہے کہ تمام ریکارڈ جو ملاقاتیں ہوئیں، ملاقاتیں جہاں نہیں ہوئی، یہ تمام ریکارڈ لے کر یہ اجازت ادھر سے مانگی گئی کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے۔ انہوں نے کہا یہ تمام ریکارڈ لے کر آپ پیش ہوئیں کہ کب کب ملاقاتیں ہوئی اور کب کب سے بند ہیں۔ تمام ریکارڈ جو ہے 3 ہفتوں کے اندر کا ٹائم دیا گیا ہے اور 3 ہفتوں میں یہ پیش کی جائے تمام ریکارڈ ہمارے سامنے۔ تو ہم نے گزشتہ روز کہا تھا کچھ نہ کچھ جو ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہوگا، تو یہ امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ ناظرین ریکارڈ طلب کیا گیا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور ادھر ناظرین گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان نے جو ہے شہروں میں جو ہے وہ اپنا خیبر پختونخوا کے شہروں میں وہ گئی اور انہوں نے اپنا لوگوں سے رابطہ مہم شروع کی تو لوگوں نے والہانہ استقبال کیا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ اب ڈیڈ لاک کا تھوڑا شکار ہوا ہے، یہ معلومات ہوئی ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کچھ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کی شرائط جو ہے وہ کیس فوری طور پر کے ختم کرنا اور کافی معاملے جو ہیں ان کو فوری طور پر ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملے فوری طور پر حل کریں، جس کی وجہ سے تھوڑا وہ ڈیڈ لاک ہے۔ اور اب یہ جو ہے آئندہ تھوڑا آنے والے وقت میں 24 گھنٹے میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ڈیڈ لاک ہے یا بالکل مذاکرات ختم ہو گئے یا طے پا گئے ہیں۔ یہ اگر خوشخبری تو یہی آنی چاہیے کہ یہ کشمیر کے حالات خوش اسلوبی سے بغیر کسی نقصان سے اور ان کی جو شرائط ہیں وہ تسلیم ہوں اور یہ طے پا جائیں، یہی ہماری خوشی ہے اور یہی ہر پاکستانی کی جو ہے آرزو ہے کہ اللہ کرے وہ ان کی محنت رنگ لائے۔ آپ دیکھیں کہ کشمیری کتنے دنوں سے ناظرین جو ہے راولہ کوٹ کے میدان میں بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، جوان سب ناظرین وہاں کتنے روز سے وہ وہاں پڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ گرمی کتنی ہے، پیاس کی شدت کتنی ہے، بھوک، سب وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر انتظامات کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ کشمیری جو ہے راولہ کوٹ کے ادھر میدان میں آج تک بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے تاکہ ان کی جو پریشانیوں میں جو ہے وہ اپنے گھروں کو جائے اور ان کی پریشانیاں جو ہیں وہ جلد ختم ہوں۔ تو ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ، اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب راتوں کو وہ ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔